मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 में कैब का जो चैप्टर नंबर 12 है सिंथेटिक रेजन के नाम से, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज मैंने समझा कि आप लोगों के लिए क्लिनिक में एक वीडियो बनाऊं और ये मटेरियल मैं आपको दिखाऊं कि ये मटेरियल कौन सा है। हमारा जो सिंथेटिक रेजन होता है ये हमें पाउडर फॉर्म में हमारे पास आता है। अगर हम इसे थोड़ा सा पाउडर बाहर ले भी आए तो ये जो है आपको बाद में एट द एंड ऑफ जब हम कैमरा करीब कर लेंगे तो हम आपको दिखा देंगे, लेकिन ये ऐसे हमारे पास पाउडर फॉर्म में आता है। और इसका जो दूसरा वो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको हम मोनोमर कहते हैं, और ये पॉलीमर बीड्स है। हम इनको मिलाते हैं और जब मिलने के बाद हमारे पास ये ऐसे पिंकिश कलर में आ जाता है। तो ये दरअसल डेंचर बेस ये है, DBM डेंचर बेस मटेरियल। तो ये दरअसल एक्रेलिक रेजर या डेंचर बेस मटेरियल है जिसे हम पेशेंट्स के लिए डेंचर का या आर्टिफिशियल टीथ का बेस बनाते हैं। बेस वो वाला ऐसा है जो ऊपर के उसके मैक्सिला में पैलेट के साथ जाके इन कांटेक्ट हो जाता है, और लोअर डेंचर जो है वो लोअर टीथ के साथ लोअर जा के साथ वो लग जाता है। तो क्लिनिकल सिचुएशन इसकी ऐसे है कि लेट से आपके पास एक मरीज़ आ जाता है जिसकी एज जो है वो 75 ईयर्स एज में है, और वो आ जाता है तो मोस्टली इस एज में कैरीज की वजह से या पेरियोडोंटाइटिस की वजह से अक्सर मरीज़ों के दांत जो है मुंह में नहीं होते। तो जब सारे दांत मुंह में निकल जाएं और जो बोन होता है वो भी जो है वो बाद में बैठ जाता है। आप अब अगर देखें तो कितना दांत निकलने के बाद जो एल्वियोलर बोन था वो भी काफ़ी रिट्रैक्ट कर गया है, सॉफ्ट टिश्यू भी। तो आप देखें कि टीथ लॉस के बाद पेशेंट रूम में इतनी सारी जगह जो है ये खाली रह गई है। और जब हम इसको डेंचर बनाएंगे तो डेंचर इस एरिया को ऑक्यूपाई करेगा। अपर का डेंचर जो है वो पूरा पैलेटल पोर्शन को भी कवर करेगा, और साथ में उसकी एल्वियोलर फ्लेंजेस भी होती हैं। और जो लोअर डेंचर होगा वो आपका सिर्फ यू शेप का सिर्फ लोअर टीथ बियरिंग एरिया पे पड़ा होगा। उसकी कोई चूंकि टंग ये जगह को ऑक्यूपाई करता है लिहाजा उसकी कोई एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं हो सकती है। तो ये देखें कि इसमें जो है आपको पैलेट भी नज़र आएगा जो कि लोअर डेंचर में नहीं होता है। तो जब दांत निकल जाएं और सॉफ्ट टिश्यू दांत में टूथ लॉस के साथ साथ बोन भी जो है रिजॉर्ब कर जाए और सॉफ्ट टिश्यू भी कम हो जाए, तो जब हम मरीज़ को डेंचर लगाएंगे तो हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम एक तो जो लॉस हुआ है दांतों का और बोन का और सॉफ्ट टिश्यू का वो हम इस मटेरियल में उसको पूरा करें, रिप्लेस कर दें उसको। और दूसरा ये कि दांत निकल जाने की वजह से पेशेंट की जो है वो फंक्शनल वो काफ़ी कम हो जाती है, एबिलिटी, वो दांत को चबा नहीं सकता। सिर्फ आप इन दांतों को बग़ैर जब तक डेंचर ना हो ऐसा पेशेंट मरीज़ को खुराक को जो है वो चबा नहीं सकता है। तो एस्थेटिक लॉस के साथ साथ हम फंक्शनल लॉस को भी रिस्टोर करेंगे। और दूसरा ये कि दांत निकालने के बाद जो है या खुद से भी निकल जाएं तो फिर उस मरीज़ के फोनेटिक्स में भी काफ़ी तब्दीली आ जाती है। वो बोल भी सही नहीं सकता, उसके अल्फाज जो है वो अपनी तरह से सही बोलता है, लेकिन हमें उसको अल्फाज जो है वो हेज़ी लगते हैं। और अगर हम चाहें कि वो ज़रा ज़्यादा फसाहत से वजाहत से बोले तो इसलिए उसके दांतों का रोल है फोनेटिक्स में। तो जब हम उसको डेंचर बनाएंगे सो अलॉन्ग विद एस्थेटिक एंड फंक्शनल रेस्टोरेशन उसकी जो स्पीच प्रॉब्लम है वो भी उसमें हम कवर करेंगे डेंचर जब हम उसको बनाएंगे। और अब जो मटेरियल हम यहाँ पे जिसे हम डेंचर बनाएंगे मरीज़ के लिए, उस मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है उसका अगर आप देखें तो उसका एस्थेटिक लुक होता है कि जो मरीज़ आप मटेरियल आप लगाएंगे वो गम्स की तरह कलर हो उसका, ताकि जो है उसका मुंह में डिस्टिंक्शन कम से कम हो, और इट शुड मिमिक द नेचुरल म्यूकोजल कलर। तो एस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ की होनी चाहिए मटेरियल को। आप किसी भी लोगों के म्यूकोजा डिफरेंट कलर्स के होते हैं, दांत भी। अब ये आप केमिकली ये दांत और ये जो डेंचर बेस है ये दोनों एक ही मटेरियल है, लेकिन इसमें चूँकि कलर ऐसे फ्लेवर्स कलर्स के डाले गए हैं जो म्यूकोजा के साथ मिलते हैं, और इसमें हमने ऐसे फ्लेवर्स डाले हैं जो दांतों के साथ मिलते हैं, वरना केमिकली ये दोनों मटेरियल आइडेंटिकल है, सिर्फ शेड का और कलर का इसमें डिफरेंस है। और इसके साथ साथ ऐसे मटेरियल जो है वो हार्ड भी होना चाहिए। अगर हार्ड होने का मतलब ये कि मिसाल के तौर पर आपने मरीज़ को डेंचर लगा दी है, लेकिन दांत इतने डेंचर इतना सॉफ्ट है, दांत इतने सॉफ्ट मटेरियल के हैं
کہ وہ فوڈ کو چبا نہیں سکتے ہیں، الٹا ڈینچر میں ہی اسے ڈسٹورشن یا بینڈنگ پروڈیوس ہوگی، تو اس میٹیریل کو اتنا سخت ہونا چاہیے کہ یہ فوڈ کو میسٹیکیٹ کر سکے۔ تیسرا اس کا وزن بھی کم ہونا چاہیے، جو ظاہر ہے یہ اتنے بڑے ڈائمینشن کا اگر یہ الوائے کا ہم بنائیں گے تو اس کا وزن بھی کافی زیادہ ہوگا اور مریض کو جو ہے اس سے ڈسکمفرٹ فیل ہوگا، تو ہمیں ایسا وہ چاہیے کہ اس کا ویٹ بھی کم ہو، لائٹ اینڈ ویٹ میٹیریل ہم یوز کریں گے۔ اور جو میٹیریل ہم یہاں لگائیں گے ظاہر ہے یہ سارا پیشنٹ کے میوکوزا کے ساتھ یہ ہر وقت ان کانٹیکٹ رہے گا، تو جو میٹیریل ہم یوز کریں گے اس میٹیریل میں جو ہے وہ بایو کمپیٹیبل ہونا چاہیے، اس کو جس ایریا کے ساتھ یہ ان کانٹیکٹ رہے گا وہاں بھی یہ کوئی بیماری یا کوئی وہ کاز نہ کرے، بیماری پیشنٹ کے لیے نہ لگائے یہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ وہ بھی ہونا چاہیے، مولڈیبل ہونا چاہیے۔ مولڈیبل سے میرا مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ جس کو آپ دیکھیں اتنی کمپلیکس جیومیٹری جو ہے وہ ہم صرف پہلے ہم اس کا مولڈ بنائیں گے، اور مولڈ بنانے کے بعد یہ میٹیریل جب ہم لیکوڈ اور پاؤڈر مکس کر کے ہمارے پاس آہستہ آہستہ اس کی وسکوسٹی زیادہ ہونے لگتی ہے، اور ایک خاص سٹیج پہ اس کا وسکوسٹی اتنی ہوگی کہ یہ ہوتا تو سافٹ ہے لیکن اچھا خاصا جو ہے آگے کیمیکل ریئیکشن اس میں کافی ہو چکا ہوتا ہے، تو اس سٹیج پہ جس کو ہم ڈف سٹیج کہتے ہیں، ہم جا کے اور ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ جب بھی ہم ریزن کو مکس کرتے ہیں تو مکسنگ کے بعد پہلے اس کی وسکوسٹی کم ہوتی ہے، کافی فلوئی ہوتا ہے، رنی ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کی وسکوسٹی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ایک خاص سٹیج پہ یہ بالکل گوندی ہوئے آٹے کی طرح ہوتا ہے، جس سے خواتین روٹیاں بناتی ہیں اس کنسسٹنسی میں یہ چلا جاتا ہے۔ اور جب ہم نے اس کے لیے مولڈ بنایا ہوگا ہم وہ ڈو اس میں رکھ کے جب ہم پریشر کریں دیں گے اس کو، پھر ہم اس کو گرم کریں گے، تو جب اس میں پولیمرائزیشن ہو جائے گی تو اس کی یہ شیپ آپ کے پاس آ جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو ہے ایکسیلنٹ پالشیبلٹی اس میٹیریل کی ہونی چاہیے کہ یہ میٹیریل اچھی طرح پالش ہو سکے۔ ظاہر ہے اگر یہ رف ہو تو یہ باہر سے بھی اور اندر سے بھی اس پہ پھر بیکٹیریا جو ہے وہ رہ سکتی ہیں، اور ایسا مریض جس کا اگر آپ نے اس کو ڈینچر لگایا ہے لیکن وہ اسموتھ سرفیس نہیں ہے، رف ہے، تو اس کے منہ میں اتنے بیکٹیریا وقت کے ساتھ ساتھ جمع ہو جاتے ہیں کہ اس کے منہ میں جو ہے انفیکشن کنڈیشن بن جاتی ہے، جس کو ہم ڈینچر انڈیوس اسٹومیٹائٹس کہتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس میں ایسا میٹیریل ہونا چاہیے اس ڈینچر بیس کا کہ وہ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ پالش کر سکیں۔ دوسرا گرائنڈنگ آپ اس کی کر سکیں، اگر آپ کو کبھی اس میں وہ ڈرل سوراخ بنانا پڑے تو آپ اس میں سوراخ بھی بنا سکیں اور ڈرل بھی کر سکیں، اس کو ریڈیوس بھی کر سکیں اس کو۔ اگر یہ میٹیریل بڑا ہارڈ ہو اور آپ کے پاس اویلیبل انسٹرومنٹ میں اس کی ریڈکشن نہ ہو سکتی تو دین اٹ از اے پرابلم۔ سو ہمیں ایک ایسا میٹیریل چاہیے کہ جو اویلیبل ڈینٹل ریڈکشن کے لیے جو ہم انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں گرائنڈر وغیرہ، اس سے ہم اس کو بھی گرائنڈ کر سکیں۔ تو جو اویلیبل ہمارے پاس جو ڈینٹل میٹیریلز ہیں، جو میں کیب میں جن میٹیریلز کا ذکر ہے اگر ہم ان کو براڈلی کلاسیفائی کریں تو وہ ایک میں ان میں میٹلز اور الائز آ جاتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا اگر ہم اس کو میٹلز اینڈ الائز کا بنائیں گے تو یہ کافی ویٹ والا بن جائے گا، اور دوسرا جو ہے یہ پیشنٹ منہ میں جب ہم لگائیں گے تو سارا اگر میٹالک ہوا تو اس کا لک بھی جو ہے اتنا اچھا نہیں ہوگا، اور چونکہ میٹل کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے تو یہ بھاری بھی کافی ہوگا۔ تو میٹلز آر ناٹ گڈ کینڈیڈیٹ فار دی کنسٹرکشن آف اے ٹوٹل ڈینچر بیس۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم سیرامک پہ آ جاتے ہیں۔ بہت بڑی کلاس جو میٹیریل کی ہم نے پڑھی ہے وہ سیرامکس ہیں، اور سیرامک جو ہے ان کے ڈینچر بیسز تو بنائے جا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بائی چانس پیشنٹ کے ہاتھ میں ایکسیڈنٹلی یہ گر جائے تو فرش پہ، تو جو آپ کو پتہ ہے کہ سیرامک کا امپیکٹ اسٹرینتھ بہت کم ہوتا ہے، تو بہت جلدی جو ہے پورے کا پورا ڈینچر جو ہے وہ اس کی کیٹاسٹرافک فیلئر ہو سکتی ہے، ورنہ اور اس کی کلرنگ بھی سیرامک کی اچھی ہو سکتی ہے، سیرامک ویٹ میں بھی لائٹ ہوتے ہیں، اور اس کی پالشیبلٹی بھی اچھی ہے اگر آپ اس کے اوپر گلیز لگائیں، لیکن جو اس کی مین ڈس ایڈوانٹیج سیرامک میٹیریل کا ہے وہ اس کا بریٹلنس ہے۔ تیسرے نمبر پہ کمپوزٹ ہے، بہت بڑا کلاس میٹیریل کا، دیٹ از ڈینٹل کمپوزٹس۔ کمپوزٹ سے ہم اس لیے پورا بیس نہیں بنا سکتے کہ بیسیکلی کمپوزٹ جو ہے وہ اسی میٹیریل کو ری انفورس کر کے کمپوزٹ بنایا گیا ہے، وہ لیکن کسی اور پرپز کے لیے وہ وہاں پہ ہم اسے ریسٹوریشنس کر سکتے ہیں، ہم اسے فلنگس کر سکتے ہیں، ان لے آن لے بنا سکتے ہیں، لیکن پورے کا پورا ڈینچر بیس جو ہے اگر ہم وہ کمپوزٹ کا بنائیں گے تو
جب ہم کمپوزٹ پڑھیں گے تو وہاں جا کے ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم کمپوزٹ کو ایز اے ڈینچر بیس مٹیریل یوز کر سکتے ہیں یا نہیں. سو فار کمپوزٹ ڈینچر بیسز جو ہے وہ نہیں بنائے جاتے ہیں. جو چوتھی کلاس ہے ہماری مٹیریل کی وہ ہے ڈینٹل پالیمرز. اور پالیمرز ہی دراصل یہ سنتھیٹک ریزن مٹیریل جو ہے یہ اویلیبل اس طرح پہلے اس کا جو مونومر فارم ہے اور پھر اس کو پولیمرائز کر کے ہیٹ اور پریشر دے کے جو ہے اس کو اس پاؤڈر فارم میں اور ساتھ میں کچھ کلر انگریڈینٹس چونکہ اس سے گم کی صورت میں بننا ہے لہٰذا اس میں گم کی فلیورز کلر ایجنٹس ہم نے ڈالے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد جب ہم چاروں مٹیریل کو دیکھتے ہیں سیرامک کو, کمپوزٹ کو, میٹلز اینڈ الوائز کو, سو یہ تینوں جو ہیں دے آر ناٹ آئیڈیل مٹیریلز فار دی کنسٹرکشن آف دا ڈینچر بیس. تو ایک ہی مٹیریل جو سارے لائٹ ان ویٹ ہے, کلر بھی اس کا گمز کی طرح اور ٹپ کی طرح آپ دے سکتے ہیں اور ملٹیبلٹی بھی اس کی ہو سکتی ہے. آپ مولڈ بنائیں اور اس میں اس کو ڈال دیں. یہ ساری پراپرٹیز جو ہیں وہ آپ کا پالیمر ہی پورے کرتا ہے. تو جو پالیمر ہم ڈینچر بیسس کے لیے یوز کرتے ہیں اس پالیمر کا اپنا نام ہے اور وہ ہے پولی میتھائل میتھیکریلیٹ جو کہ سنتھیٹک ریزن کے ایک کلاس میں سے ہے. تو اگر ہم ابھی اس ٹرم کو ہم سمجھے تو سنتھیٹک ریزنز جو ہے ریزنز بہت سارے ہیں لیکن ہم سارے ڈسٹری میں یوز نہیں کر سکتے. ہم ایک اسپیسیفک قسم کا ریزن جو ہے جو کہ پولی میتھائل میتھیکریلیٹ PMMA کے نام سے ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے اور ہم اسے جو ہے ڈینچر بیسس بناتے ہیں. اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کا مکسنگ اور ایک ڈینچر بیس ایک امیجنری پیشنٹ کا ڈینچر بیس ہم بنا دیں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ ہم کس طرح اس میٹیریل کو اس میں یوز کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کو کیور کرنے کا ظاہر ہے یہ میٹیریل جب ہم مکس کرتے ہیں تو یہ پہلے پلاسٹک فارم میں ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی کیورنگ ہوتی ہے. تو کیورنگ آپ یا ہیٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں. اگر ایکریلک PMMA جو ہے پولی میتھائل میتھیکریلیٹ جو ہے وہ ہیٹ کے ذریعے کیوریبل ہو تو ہم اس کو ہیٹ کیور ایکریلک ریزن کہتے ہیں. لیکن بجائے ہیٹ انرجی کی اگر ہم اس میں کچھ ایسے کیمیکلز ڈال دیں کہ وہ ہمیں کیمیکل انرجی دیں اور پولیمرائزیشن کا پروسیس شروع کر دیں تو وہ پھر کولڈ کیور سیلف کیور ایکریلک ریزن یا کولڈ کیور ایکریلک ریزن کہتے ہیں. وہ بھی پولیمرائزیشن اس کی ہوتی ہے لیکن وہ وایا ہیٹ نہیں ہوتی. وہ ہم اور کچھ کیمیکل موئٹیز اس میں ڈالتے ہیں اس پاؤڈر میں آتی ہیں یا اس لیکوڈ میں ہو سکتی ہیں. جب آپ ان کو مکس کرتے ہیں تو کیمیکل ریئیکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس مٹیریل کی وسکوسٹی بڑھنے لگتی ہے اور ہارڈنس آ جاتی ہے اس میں. اس کے علاوہ جو ہے ظاہر ہے جو کہ اس کو پولیمرائزیشن کے لیے آپ کو انرجی چاہیے تو یا آپ ہیٹ کے ذریعے دے سکتے ہیں یا اس کو کیمیکل کے ذریعے دے سکتے ہیں. اور تیسرا جو ہے آپ لائٹ کے ذریعے UV لائٹ الٹرا وائلٹ لائٹ کے ذریعے بھی آپ اس مٹیریل کو کیور کر سکتے ہیں. اس وقت اس کو ہم فوٹو سینسیٹیو یا لائٹ کیور جو ہے ایکریلک ریزن یا لائٹ کیور سنتھیٹک ریزن کہہ سکتے ہیں. تو یہ مختلف طریقے ہیں کہ ہم اس کو ہمارے پاس جو موسٹلی ہم جسے ہم ڈینچر بناتے ہیں تو اگر آپ نے بیچ میں ڈینچر کنسٹرکشن کی بالکل بیچ میں آپ کام کر رہے ہیں تو پھر ہم سیلف کیور ایکریلک ریزن یوز کرتے ہیں اس لیے کہ ہیٹ میں ٹائم بھی بہت لگتا ہے اور ہیٹ میں ہم تب کرتے ہیں کہ جب اس کو ہم دوبارہ سے اب تو یہ ہم نے پیشنٹ کا ایک 50% ہی ماڈل ڈیولپ کیا ہے. بعد میں جب یہ مزید اس پہ پروسیس ہوں گے تو ہم اس ڈینچر کو ریپلیس کریں گے. کلر یہی ہوگا, کیمیکلی مٹیریل بھی یہی ہوگا لیکن اس کے کیورنگ موڈ میں فرق ہوگا وہ ہیٹ کے ذریعے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو اپنے ماڈل پہ لگا کے اور اس کو ہم پانی میں گرم بوائلنگ واٹر میں رکھتے ہیں فار 1 آور اور اس دوران جو ہے اس کی کیورنگ ہو جاتی ہے. ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ہم مزید بھی اس طرح ایجوکیشنل ویڈیوز آپ کے لیے لوڈ کرتے رہیں گے. تھینک یو.